अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे जी 1962 का आइन। पाकिस्तान का दूसरा आइन जो था 1962 का आइन था। पहला आइन जो था हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था 1956 के आइन के बारे में, जिसके बारे में आपको बताऊँ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने ज़ाती इक़्तिदार को तवील करने के लिए, खुद ज़्यादा देर तक पावर में रहने के लिए उन्होंने क्या किया था, 1956 का जो आइन था उसे ऑब्लिगेटेड यानी मनसूख कर दिया। और 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल अयूब खान जो आर्मी चीफ जनरल थे उन्होंने अपॉइंट किया था एज ए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। उन्हें इंतखाब किया और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने कहा था कि मैं जो है इक़्तिदार मेरा तवील हो जाएगा, इन्हें मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगा और मैं खुद जो है वो सदारत के ओहदे पर ही फायज रहूँगा। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि अयूब खान ने सिर्फ 20 दिन के अंदर यानी 27 अक्टूबर को उन्होंने सिर्फ 20 दिन के बाद उन्होंने 27 अक्टूबर को 1958 को उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा साहब से कहा कि सर आप बहुत बीमार हो चुके हैं, अब आप जाएं रेस्ट करें, मैं आपके ओहदे को संभाल रहा हूँ। अच्छा जी, अब फिर ये था कि अब 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के साथ ही उन्होंने क्या किया कि सदर अयूब खान ने एक आइनी कमीशन तश्कील दिया और आइनी कमीशन जो था उसके जो सरबराही थी वो जस्टिस शहाबुद्दीन कर रहे थे। और इस कमीशन का काम क्या था कि मुल्क के माजी और हाल को मद्देनज़र रखकर 1961 में हुकूमत को कुछ आइनी तजावीज़ पेश करनी थी कि ऐसी तजावीज़ पेश करनी थी कि जिसको बेस बनाकर वो मुल्क के लिए नया आइन बना सके। अब ये था कि शहाबुद्दीन जो थे जैसे शहाबुद्दीन उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तजावीज़ पेश की, लेकिन अयूब खान साहब को कोई भी तजावीज़ पे पसंद ना आई। तो फिर ये हुआ कि जितनी भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी, सिफारिशात दी, कोई भी चीज़ जो थी वो अयूब खान साहब को पसंद नहीं आई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक और आइनी कमेटी तश्कील दी और वो जो कमेटी तश्कील दी उसके मुरतब करदा ने आइन को अयूब खान ने एक हुक्म के ज़रिए 1 मार्च 1962 को मंजूर कर लिया। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी आपको ये बात बताती चलो कि जो 1962 का आइन है, ये जो आइन है ये एक ऐसा आइन है जो एक शख्स का बनाया हुआ आइन है, यानी इसमें कोई पार्लियामेंट वगैरह कोई शामिल नहीं थी, बल्कि ये एक फ़र्द वाहिद का बनाया हुआ आइन था। तो उन्होंने क्या किया कि आइन को अयूब खान ने 1 मार्च 1962 को इसे मुल्क में नाफिज कर दिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में 4.25 साल के अबूरी दौर के बाद यानी 1958 में जो आइन मनसूख किया गया था 1956 का, उसके तकरीबन 4.25 साल के बाद मुल्क में दूसरा आइन नाफिज हुआ। यानी 1962 का जो आइन था ये जो है वो 8 जून 1962 को 8 जून 1962 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया। अच्छा जी, अब ये जो आइन था ये तो नाफिज इन्होंने कर लिया। अब इसके बारे में कुछ हम लोग उसकी कुछ खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं कि 1956 का जो आइन था उसकी खुसूसियात क्या थी और उसकी दिफात क्या थी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि 1956 के आइन की खुसूसियात। 1956 के आइन में सबसे पहले क्या चीज़ थी कि एज़ यूजुअल हर जगह पर अगर किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट यानी जो बुनियादी हकूक़ होते हैं उसकी सबसे पहले ज़मानत दी जाती है, यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़मानत दी जाती है, जिसमें आपके ज़िंदा रहने का हक़ होता है, आपके माश का होता है, रहन सहन का होता है, आपके हक़ जायदाद का हक़ आपको हासिल होता है। लेकिन इसमें यह था कि 62 के आइन में पहले तो फंडामेंटल राइट्स को नहीं माना गया, लेकिन ये था कि बाद में उसमें अमेंडमेंट करके इसमें तरमीम करके तो फंडामेंटल जो राइट्स थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। एक हो गया जो फंडामेंटल है, दूसरा कहते हैं सदारती निज़ाम हुकूमत। तो मुल्क में जो था सदारती निज़ाम हुकूमत जो था उसे
ملک میں امپلیمنٹ کیا گیا. یعنی ملک میں جو نظام ہوگا، حکومت چلایا جائے گا، وہ صدارتی نظام ہوگا. یعنی صدر کو اختیارات زیادہ، وفاق کو زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے، صدارتی صدر کو اختیارات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ صوبوں کو بھی کچھ نہ کچھ حقوق دیے جائیں گے، لیکن جو نظام ہوگا وہ صدارتی نظام ہوگا. صدر کو اس میں زیادہ اختیارات دیے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ صدر کا جو انتخاب ہے وہ 5 سال کے لیے کیا جائے گا، کہ صدر جو ہے وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوگا. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں پاکستان کو ایک وفاق قرار دیا گیا جو 2 صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا. اب یہ ایک وفاق پاکستان کو قرار دیا جو مشرقی اور مغربی دونوں، یعنی دونوں صوبے جو تھے پاکستان کے، ان دونوں پر مشتمل تھا. یعنی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا 1 یونٹ کا، 1 یونٹ کے مطابق یہ تک مشرقی اور مغربی پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. یعنی مشرقی پاکستان کو بھی ایک صوبہ بنا دیا تھا، مغربی پاکستان کو بھی ایک صوبہ بنا دیا گیا. تو یہاں پر یہ تھا کہ ایک وفاق ہوگا اور مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہے ان دونوں پر، یہ جو 2 صوبوں مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل ہوگا. نیکسٹ آ جاتا ہے قومی زبان. تو اس وقت پاکستان 2 پارٹس میں تھا، ایک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان والے جو لوگ تھے وہ بنگالی بولتے تھے، مغربی پاکستان والے لوگ کا یہ تھا کہ اردو ہو. تو پھر یہ کیا گیا 1962 کے آئین میں بنگالی اور اردو دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا. اب نیکسٹ آتا ہے عدلیہ کی آزادی. اب یہ کہ اچھا یہاں بھی یہ چلے کہ قومی زبان جو تھی بنگالی اور اردو کو قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری جو زبان ہوگی وہ انگریزی ہوگی. یعنی دفتری جو زبان ہوگی وہ آپ کی انگریزی ہوگی. دفتری زبان جو آپ کی ہے وہ انگریزی کو قرار دیا گیا، قومی زبان آپ کی بنگالی اور اردو ہوگی. اچھا جی، اب یہاں پہ کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کا. 1962 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی اور اس کی خود مختاری کی ضمانت دی گئی، اور کہا گیا کہ ملک جو ہے، اچھا عدلیہ کی آزادی اور اس کی خود مختاری کا بھی کہا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یک ایوانی مقننہ، یعنی ملک میں ایک ایوانی مقننہ ہوگی، ایک قانون ساز ادارہ ہوگا. ویسے تو جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے پاس 2 ایوانی مقننہ ہیں. ہمارے پاس پارلیمنٹ میں 2 ایوان ہیں، ایک کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، دوسرے کو سینٹ کہتے ہیں. تو یہ 2 ایوانی مقننہ ہوتی ہے، 2 لیجسلیچر ہوتی ہے. لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یک ایوانی مقننہ ہوگی، یعنی صرف قومی اسمبلی ہوگی. ایک ایوانی مقننہ جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اور اس کے ممبران جو ہوں گے ان کی تعداد 156 ہوگی. یعنی قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد 156 ہوگی. اس کے بعد ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا چناؤ. تو صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کا جو چناؤ ہوگا وہ بی ڈی ممبران کریں گے. یعنی صدر بھی ہو گیا، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے، ان سب کا جو چناؤ ہوگا وہ آپ کے بی ڈی ممبران کریں گے. بی ڈی ممبران کتنے تھے ہمارے پاس اس وقت؟ صرف 80,000 تھے. اب 80,000 جو ممبران تھے، بی ڈی ممبران، انہی کے ذمہ تھا کہ یہ قومی اسمبلی کو بھی کے رکین کی بھی کو چنیں گے، صوبائی اسمبلی کے بھی رکین، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر کو بھی یہی بی ڈی ممبران جو ہے، یعنی ان کا ایک ادارہ بنا دیا جائے گا، انتخابی ادارہ قائم کر دیا جائے گا. اور یہ جو 80,000 بی ڈی ممبران ہیں یہ ملک کے تمام وہ جو ہمارے پاس عہدے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہے، چاہے وہ صدر ہے، ان تینوں کا جو انتخاب ہے وہ صرف اور صرف یہ بی ڈی ممبران پر مشتمل جو ادارہ ہے، انتخابی ادارہ، وہی ان کا کرے گا. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو 1956 کا آئین تھا تحریری تھا، یعنی یہ ریٹن فارم میں تھا. یہ ہمارے پاس جو تھا یہ تحریری تھا، ریٹن فارم میں تھا. اس میں 250 دفعات اور 5 شیڈیول پر مشتمل تھا. اچھا، اب کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار. تو 1956 کا جو آئین تھا یہ تھوڑا سا استوار یعنی ریجڈ تھا. اس میں ترمیم کا طریقہ کار جو تھا وہ مشکل تھا. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کم از کم 2/3 اکثریت، یعنی 2/3 جو میجورٹی ہے آپ کی، 2/3 جو اکثریت ہے، اگر وہ مانتی ہے کہ اس میں کسی چیز کو آئین میں چینج کرنا ہے
تو پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر 2/3 اکثریت مان لیتی ہے تو اس کے باوجود ایک اور چیز تھی کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صدر کی منظوری بھی ہو. آئی سمجھ؟ کہ 2/3 اکثریت تو لازمی مانتی ہے تو چلو ٹھیک ہے مان گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ صدر کی منظوری بھی بہت ضروری ہے. اگر صدر کی منظوری ہوگی تو تب ہم لوگ آئین میں چینج کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو 62 کا آئین تھا یہ استوار تھا، یعنی ریجڈ تھا، کہ اس میں آسانی کے ساتھ کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں تھی. 62 کا جو آئین 56 کا جو آئین تھا وہ آپ کا نیم استوار تھا، یعنی اس میں تبدیلی وغیرہ کی جا سکتی تھی. لیکن یہ تھا کہ جو 62 کا آئین تھا یہ ریجڈ تھا، اس میں تبدیلی کرنا اتنا آسان نہیں تھا. جو 62 کا آئین تھا یہ استوار تھا، اس میں آسانی کے ساتھ تبدیلی ممکن نہیں تھی. اچھا، اب کہتے ہیں ملک کا نام. تو 1962 کے آئین کے تحت پہلے تو اس کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن بعد میں جب اصرار کیا گیا پارلیمنٹ کے جان نے تو پھر اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اچھا، ہم لوگ ایک اور چیز آپ کو بتا چلو، جو ہم نے اوپر پڑھا نا کہ ایک قوانین مقننہ تھی، تو 62 کا آئین وہ آئین تھا جس میں صدر کا وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا. یعنی 62 کا آئین 1962 کا آئین وہ آئین تھا جس میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا. ایک قوانین مقررہ تھی قومی اسمبلی، لیکن اسے چلا کون رہا تھا؟ صدر اسے چلا رہا تھا، اور 1962 کے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو بیٹا میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی 1962 کے آئین کی خصوصیات. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں اس کی اسلامی دفات کے بارے میں. اب ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک میں کیا ہوگا؟ صدر کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا جائے گا. کہ 1962 کے آئین کے تحت بھی یہ ہوا کہ صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اجتماعی اور انفرادی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکے. یعنی مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا جائے، چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق بسر کرے. اور ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی، یعنی اس کے خلاف ہوگا. کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. اور اگر جو مروجہ قوانین، یعنی جو ابھی تک ملک میں قوانین چل رہے ہیں، انہیں بھی چیک کیا جائے گا کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا قانون ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوگی جس میں مزدوروں کے بہتر اوقات کار، تعلیم، طبی سہولیات اور روٹی، کپڑا اور مکان کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آئین میں کہا کہ ہم سماجی برائیوں کا بھی خاتمہ کریں گے، جس میں کہا گیا کہ سود، جوا، شراب سے پاک معاشرہ قائم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کا جو انتظام ہے اسے بھی بہتر بنانے کا وعدہ کیا گیا. اور اس میں کہا گیا کہ مسلم ممالک کے ساتھ بالخصوص اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بالعموم تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے. تو یہ تھا بیٹا ہمارا جو 1962 کا آئین. 1962 کا جو آئین تھا وہ 1969 میں وہ بھی منسوخ کر دیا گیا. 1969 کا میں جو ہے وہ وجوب خان کے اترتے ہی ان کا جو بنایا ہوا آئین تھا 1962 کا آئین، فرد واحد کا جو آئین تھا وہ منسوخ کر دیا. امید ہے بچے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے بچے، پھر اللہ حافظ جی.